वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुशामदीद। लंदन से अहम ऐलान आ गया और नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि जनाब हम हाजिर हैं, कब कराने हैं इलेक्शन, हिम्मत है तो आओ मैदान में। और अब देखना ये है कि क्या इमरान खान साहब इंतखाबी मैदान में नवाज शरीफ साहब का मुकाबला कर पाएंगे और किस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि कल जब उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करना था मुल्तान में, तो वहाँ पर तो वो मरीम साहिबा पर तनकीद करने के बाद खामोशी से निकल गए पेशावर और जाकर ये कहा कि जनाब पेशावर के अंदर हमारी कोर कमेटी का इजलास होगा और वहाँ पर इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। हुकूमत हो, अपोजिशन हो या मुक्तदर हलके हों, ये तीनों के तीनों अपने अपने पॉलिटिकल डिसीजंस जो इन्होंने लेने हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं, हतमी फैसले तक पहुँच चुके हैं। हर एक को अब हतमी फैसले के ऐलान के लिए 25 मई का इंतज़ार है और 25 मई को फैसला आने के बाद ये इबहाम ख़त्म हो जाएगा कि हुकूमत अगस्त 2023 तक कायम रहेगी या फौरी तौर पर मुल्क नए इलेक्शंस की तरफ जाएगा, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर कि 2017 के अंदर होने वाले मर्दमशुमारी के नताइज की रोशनी में जो इस वक्त हल्का बंदियों का काम जारी है, इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अक्टूबर के अंदर मुकम्मल हो जाएगा और इस तरह इलेक्शन कमीशन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के अंदर इंतखाबात कराने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में 25 मई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, यकीनी तौर पर आपके ज़हन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि 25 मई इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्या वजह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत के जो तमाम तर फैसले हैं वो 25 मई के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कल मुल्तान के अंदर जो जलसा आम किया था वहाँ पर भी उन्होंने लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का तो ऐलान नहीं किया, उनका जी हम पेशावर में करेंगे, लेकिन उन्होंने जो लॉन्ग मार्च की तारीखें दी हैं वो भी 25 मई को मद्देनज़र रखते हुए दी हैं। उनका ये कहना था कि मुमकिन तौर पर उनका जो लॉन्ग मार्च है वो 25 से 29 के दरमियान किसी भी तारीख को हो जाएगा। वो 25 भी हो सकती है, वो 29 मई भी हो सकती है, यानी ये 25 मई के इर्द गिर्द अब हमारी सारी कहानी घूम रही है। ये 25 मई की क्या कहानी है और नवाज शरीफ साहब ने क्या ऐलान किया और ये ऐलान उन्होंने क्यों किया, इस पर तफसील से आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बनी गाला पे रात गए होने वाली एक कार्रवाई की। ये वीडियो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रात गए की तस्वीर वीडियो है जहां पर पूरे इस्लामाबाद के तमाम थानों की पुलिस को बनी गाला पर तलब कर लिया गया और बनी गाला का घेराव कर लिया गया, बल्कि वो इंसाफ चौक जहां पर से रास्ता जाता है इमरान खान साहब की रिहाइशगाह की तरफ, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस वाले मौजूद थे। वहां से गुजरने वाली हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही थी। अब इस कार्रवाई का जो मुमकिन तौर पर जिसके बारे में पुलिस का ये कहना है कि हमें मुसद्दक़ा ज़राए से इस बात की इतला मिली थी कि आज रात को इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के ऊपर कुछ शरपसंद अनासर कुछ कार्रवाई करना चाह रहे हैं, लिहाजा चूँकि ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक थी और इसके लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर इसको लाइट लिया जाता तो फिर यकीनी तौर पर इसके जो असरात थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते थे। लिहाजा फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और फौरी तौर पर इस बात का इजहार किया गया कि हमें एक्शन लेना है। इस फैसले के नतीजे में पूरे इस्लामाबाद की पुलिस पहुंच जाती है बनी गाला में और बनी गाला के इर्द गिर्द उसका घेराव किया जाता है। लेकिन बनी गाला में आपको याद है कि मैंने आपको ये बताया था और ये इन्फॉर्मेशन अब तो हर एक जगह पे मौजूद है कि बनी गाला में उस पहाड़ी जिसके इर्द गिर्द जहाँ पर इमरान खान रहते हैं वहाँ पर इर्द गिर्द तकरीबन 2000 अफराद को वहाँ पर जमा कर लिया गया है और वो वहाँ पर खैमा जन हैं। और बुनियादी तौर पर इस कार्रवाई का मकसद यानी ये लोगों को जमा करने का मकसद ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगर हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया जाता है, उनको अरेस्ट करने का या नज़रबंद करने का फ़ैसला किया जाता है, तो वहाँ पर ये तमाम लोग उस अमल में रुकावट पैदा करेंगे और इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की हुकूमती कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। अब होता यह है कि पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस वाले जाके अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, अपना बिल्डअप करते हैं, राउंड अप करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर ये जो तहरीक इंसाफ के नौजवान मौजूद थे ये अपने खैमों से निकल के बाहर आ जाते हैं और आकर हुकूमत और पुलिस के ख़िलाफ़ नाराबाजी शुरू कर देते हैं और ये एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है जहाँ पर कोई भी तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती थी। लिहाजा
رات گئے جو نئے آئی جی اسلام آباد ہیں ان کے احکامات اور پھر وزارت داخلہ کے احکامات کے بعد پولیس کو وہاں سے پیچھے ہٹا لیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک تشویشناک روش ہے. تشویشناک اس وجہ سے کہ پہلی تو بات یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام میں رکاوٹ ڈالی گئی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس تناؤ کی آڑ میں جو شرپسند عناصر ہیں اگر وہ کسی جگہ سے گھس جاتے اور عمران خان صاحب کی رہائش گاہ میں داخل ہو جاتے, پھر اس کا الزام بھی موجودہ حکومت پر ہی آنا تھا کہ جناب آپ نے کارروائی نہیں کرنے دی. اب اگر چاروں طرف گھیرا بندی کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے تو پھر کلیئرٹی سے کہتے ہیں کہ جناب میرے گھر میں ہونے والے تمام تر اقدامات اور میری سیکیورٹی کی ذمہ داری حکومت پر عائد نہیں ہے. حکومت اپنا کام کرے, میں اپنی سیکیورٹی خود لے لوں گا. لیکن یہ بھی نہیں کرنا, نہ سیکیورٹی کسی کو کرنے دینی ہے اور نہ ہی کسی کو اپنا کام آزادی سے کرنے دینا ہے. اور پھر اس بات کا خوف بھی ہے یقینی طور پہ اگر رانا ثناء اللہ نے پکڑ لیا تو پھر وہ تو بہت برے حال کرے گا. وہ تو ہر ایک بات کا بدلہ لے گا. وہ تو واش روم میں کیمرے لگانے کا بھی نوٹس لے گا, وہ 15 کلو پاؤڈر کا بھی نوٹس لے گا, وہ ہر ایک چیز کا حساب برابر کرے گا. تو یہ والا خطرہ بھی موجود ہے. اور یہ وجہ ہے کہ کل عمران خان صاحب جس وقت یہ کارروائی ہو رہی تھی عمران خان صاحب بنی گالہ میں موجود نہیں تھے. وہ ملتان سے بیٹھے ہیں اور سیدھا اترے ہیں جا کے پشاور, اور پشاور میں اترنے کے بعد وہ چلے گئے ہیں چیف منسٹر سیکریٹریٹ اور اس کے بعد چیف منسٹر ہاؤس, اور رات بھی انہوں نے وہیں پر قیام کیا ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لانگ مارچ تک اب عمران خان صاحب کے پی کے میں ہی قیام کریں گے. وہ اب اسلام آباد میں اگر آئیں گے تو کے پی کے سے جلوس کے ساتھ ہی آئیں گے, ادروائز وہ اسلام آباد نہیں پہنچیں گے. اور جو آج اسی رات والی واقعے پر اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ پولیس نے انفیکٹ کوشش کی ہے بنی گالہ پر ریڈ کرنے کی, جس کو وہاں پر موجود کارکنان نے ناکام بنا دیا. اب یہ جو سارے کا ساری چیز ہے, انفیکٹ یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں پس پردہ بھی اور ہمارے سامنے بھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک نیا پولیٹیکل بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے ایک اہم فیصلے کا جو ممکنہ طور پر 25 مئی کو متوقع ہے. اب آپ یقینی طور پر جاننا چاہے ہوں گے کہ 25 مئی کو کیا ہو گیا. 25 مئی کو انفیکٹ اس بات کا حتمی طور پر اعلان متوقع ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ جو پروگرام اس نے سسپینڈ کیا ہوا ہے کیا وہ اس کو ریوائز کرے گی اور کیا اس کو ریوائیو کرے گی, کیونکہ حکومت کی طرف سے اب 2 مطالبات کیے جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے. نمبر 1, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سسپینڈڈ پروگرام ہے $6 بلین کا, جس کے مد میں $1 بلین کی جو امداد دینی تھی, اس جو قرضہ دینا تھا اس کو آئی ایم ایف نے روک دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور پیٹرول اور بجلی پرائسز کے اوپر انہوں نے سبسڈیز دیں اور انفیکٹ وہ اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے, اس منی فنانس بل کی خلاف ورزی ہے جو شوکت ترین صاحب نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کیا تھا. دوسرا, موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ پروگرام تو آپ کے ساتھ چل ہی رہا ہے لیکن اس پروگرام جو $6 بلین کا تھا اس کو آپ بڑھا کر $8 بلین تک لے جائیں کیونکہ ہمیں ابھی مزید آپ کی ضرورت پڑے گی. اور آئی ایم ایف یہ چاہتی ہے کہ اس دوران جو سبسڈیز ہیں وہ واپس لے لے. اب حکومت کی طرف سے ایک نیا پرپوزل پلان تیار کیا گیا ہے اور مفتاح اسماعیل صاحب لے کے گئے ہوئے ہیں اسے دوحہ قطر, جہاں پر یہ مذاکرات جاری ہیں اور وہاں پر مختلف پرپوزلز کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت جاری ہے. اب مسلم لیگ نون کی طرف سے تو واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ہم نے حکومت میں نہیں رہنا, کیونکہ ایسی صورتحال میں معیشت کو چلانا ایک معجزہ ہی ہوگا اور معیشت کے اندر معیشت کو بہتری کرنے میں کوئی اتنا زیادہ معجزوں کا کام نہیں ہے. یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے اور اگر اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوگی, ہر ایک قدم کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے وہی آگے بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں جو معیشت ہے اس کا گراف اوپر جانے کے بجائے نیچے کی طرف آئے گا اور ہم عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی پولیٹیکل کاسٹ کیوں ادا کریں. رانا ثناء اللہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں انہوں نے آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کی اور اس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام اتحادیوں کا فیصلہ ہے کہ آئینی مدت پوری کریں گے, ہم اپنے اتحادیوں کو کوئی سرپرائز نہیں دیں گے, لیکن آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ملکی معیشت کو چلانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے اور پھر جو بھی فیصلہ کیا جائے گا
وہ باہمی مشاورت کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ تیل کی قیمت بڑھا کر غریب عوام کے منہ سے نوالہ بھی چھین لیا جائے۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان کا لوگوں پر اثر نہ پڑے، اور اتحادی حکومت کے اس حوالے سے جو ساری کوششیں ہیں اس کو نواز شریف صاحب کی حمایت حاصل ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہمارے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ہم اس لیول پر جائیں گے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں، کیونکہ اس کے بعد تو پھر خام خواہ گالی کھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری جانب لندن کے اندر بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ جس جو گفتگو کل عمران خان صاحب نے کی تھی ملتان کے جلسے میں، اور اس کی وسیع پیمانے کے اوپر ملک کے ہر طبقہ فکر کی طرف سے ان کے اس بات کی، ان ریمارکس کی نہ صرف مذمت کی جا رہی ہے بلکہ ان سے معافی کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب کے اندر مختلف توجیحات پیش کی جا رہی ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں نے یہ بات کی، فلاں وقت پہ فلاں نے یہ بات کی۔ اگر وہاں پر سابق خاتون اول کے بارے میں بھی کسی نے اگر نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں تو وہ بھی قابل مذمت ہے، اور عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اگر نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہے۔ وہ کام جو کل غلط تھا وہ آج درست نہیں ہو سکتا، جو آج درست ہے وہ کل غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اسی تناظر میں نواز شریف صاحب نے کل ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو ریمارکس ان کی چونکہ صاحبزادی کے بارے میں انہوں نے دیے تھے، تو انہوں نے اس پر انہوں نے کہا کہ یہ بدتمیزی کا کلچر کی بنیاد ڈال دی گئی ہے، اور اس کلچر سے اب کسی کو ترویج سے یقینی طور پر کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ ان کا یہ ضرور کہنا تھا، انہوں نے باضابطہ طور پر اعلان کر دیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو کب سے الیکشن کی مکمل تیاری کر رکھی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ضمنی الیکشن 18 میں سے 17 ضمنی الیکشنز میں ہم نے ان کو ہرایا، پہلے بھی ہرایا تھا، اب بھی ہرائیں گے۔ عمران خان نے پاکستان کی جو بربادی کی ہے ملکی تاریخ میں، اس کی نہ کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی مثال ملے گی۔ عمران خان نے ہر شعبے میں جو کیا ہے پاکستان کے لیے، آئندہ کے لیے اس کے گہرے اثرات ہیں۔ وہ چیز، اس تباہی کو دوبارہ ٹھیک کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا مجرم اگر کوئی آیا ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس بات کے بارے میں ایک سنجیدہ تھاٹس پائی جا رہی ہیں کہ ہمیں اگر آئی ایم ایف کی طرف سے کچھ ریلیف نہیں ملتا تو ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور نواز شریف صاحب نے تو واضح طور پر اس بات کا اظہار بھی کیا، مریم صاحبہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا، اور چونکہ 25 مئی کے حوالے سے تمام چیزیں بلڈ ہو رہی ہیں تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی اس حوالے سے پیغام پہنچا دیا گیا تھا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا کوئی اور ذریعے ہیں، ان ذرائع سے عمران خان کو بھی اس بات کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ بھائی انتظار کرو، ہو سکتا ہے یہ معاملہ خود ہی ختم ہو جائے۔ بلکہ ایک سینئر جرنلسٹ نے تو اپنے ایک ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے جلسے سے پہلے جب وہ ٹی وی پر آ کے تجزیے دے رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انتخابات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو گئی تو عمران خان صاحب آج کے جلسے میں لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، بلکہ اس کو وہ ملتوی کر دیں گے، بلکہ اس کو روک دیں گے یا تاریخ کو کسی طریقے سے آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ان کے الیکشنز کے حوالے سے کوئی ان کو واضح پیغام نہیں ملے گا تو پھر وہ فوری طور پر لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اور رات کو انہوں نے کہا کہ دیکھا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ اب ہر ایک چیز اسی پر آ کر بیس کر رہی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جب یہ پیغام ملا کہ جناب 25 مئی تک ویٹ کر لیں، 25 مئی تک اگر ان کا فیصلہ آئی ایم ایف کا نہیں آتا تو یہ حکومت خود بھی یہی چاہے گی کہ ہم گھر چلے جائیں، تو اس کے بعد آپ کو لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو انتخابات کی تاریخ کا دے دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ الیکشن آئیں اور الیکشن لڑیں، کسی کو اس معاملے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اور یقینی طور پر جو الیکشنز ہیں وہ اب اکتوبر کے لاسٹ ویک میں ہوں گے۔ اب جو عمران خان صاحب کا جو قیام ہے پشاور میں وہ اب ذرا تھوڑی سی امپورٹنس اختیار کرے گا، کیونکہ وہاں پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ پشاور سے ان کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے، یا پشاور سے جب وہ لوگوں کو لے کے نکلیں گے تب کیا صورتحال ہوگی، اور کیا جو ان کا لانگ مارچ کی تاریخ ہے وہ 25 کی جگہ پہ 29 تک جائے گی، کیونکہ یہی اس وقت ایک اپروپریٹ آپشن عمران خان صاحب کے سامنے ہے، اور شاید لانگ مارچ ان کا ہوتا ہوا مجھے شاید مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔